अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाकिस्तान आवर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद, और आज के हमारे प्रोग्राम में मोहतरम जनाब मोहम्मद आसिफ अली साहब, पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर, कॉलम निगार, कानून के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि तारीख़ पाकिस्तान पर, हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर, और पाकिस्तानी या कह लीजिए बर्रे सग़ीर के अदब पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। और आज इनको हमने प्रोग्राम में दावत इसलिए दी है कि पाकिस्तान के अंदर बाज़ एक हल्के और बाज़ एक तबके ऐसे हैं जो नौटंकी लगाने से बास नहीं आते हैं, और जो कायद आज़म की 11 अगस्त की तकरीर को लेकर जब भी उन्हें मौका मिलता है ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि करारदाद मकासद जो है वो दरअसल उनकी उस तकरीर के मुनाफी कोई बात है, या फिर ये कि इस्लाम का रियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता है। इस किस्म की बहुत सारी बातें तसलसल से होती हैं, और ये वो तबके हैं कि जिन्हें जब भी मौका मिलता है वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की जो मजहबी असास है उसको चैलेंज करते नज़र आते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो पूरे नज़रिया पाकिस्तान की जो असास है उसके हवाले से भी इस किस्म की बातें करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता है। हाल ही में एक मौक़र रोज़नामे में पहले भी एक बार तालाब गदला हो गया के उन्वान से एक कॉलम लिखा गया, जिसका जवाब मोहतरम जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब ने भी दिया था, आसिफ भल्ली साहब ने भी दिया था, और हमने शामी साहब का भी इंटरव्यू किया था और भल्ली साहब का भी इंटरव्यू किया था, लेकिन बात वहीं पर ठहरी नहीं, ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद तसलसल से 3-4 ऐसे मज़ामीन अब तक लिखे जा चुके हैं मई के महीने में, जिनका बुनियादी मकसद ये है कि एक तो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब की जो शख्सियत है उसको लेकर ये साबित करना था कि वो कोई दरअसल कोई मौका परस्त इंसान थे जो हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ लग गए थे। फिर उनके हवाले से जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं उनको मस्क करने की कोशिश की गई है। जनाब भल्ली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद वली साहब, पहली बात तो ये है कि ये जिन साहिब का आपने हवाला दिया या कायद आज़म की 11 अगस्त की तकरीर का हवाला आपने दिया, जी जी, पहली बात तो ये है कि ये कोई नया सिलसिला नहीं है। ये जस्टिस मुनीर साहब ने कायद आज़म की 11 अगस्त की तकरीर का हवाला दिया, और वही इन जैसे जो कज फ़िक्र लोग हैं उनके इमाम हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं होना चाहिए, और इस नुक्ता नज़र को वो कायद आज़म से जोड़ देते हैं। ठीक सर। मेरी दयानतदाराना राय ये है कि ये जो लोग हैं कज फ़िक्री का शिकार, अगर ये अपनी राय दें कि पाकिस्तान का ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं होना चाहिए, तो मुझे आज़ादी राय और आज़ादी फ़िक्र पर एक यकीन रखने वाले शख्स की हैसियत से उनकी बात से उनकी बात पर कोई इतराज़ ना हो। लेकिन जब वो कायद आज़म के साथ अपनी इस गलत सोच को, गलत राय को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर कायद आज़म के एक फॉलोअर की हैसियत से और एक पाकिस्तानी की हैसियत से उस पर मुझे गौर व फ़िक्र भी करना पड़ता है, और उसका बजा तौर पर आप जैसे दोस्त जवाब देने की ज़रूरत भी महसूस करते हैं। तो हम क्यों ना कायद आज़म की फ़िक्र ही से रहनुमाई लेकर जी बात का आगाज़ करते हैं। दुरुस्त। कि जो कुछ हमारे उस दोस्त ने अखबार में कहा, वो सेकुलरिज़म वो ख़ुद अपने उस तहरीर के बाद एक्सपोज भी हो गए। बहुत आला। उन्होंने सेकुलरिज़म की तारीफ़ ये की कि सेकुलरिज़म या सेकुलर रियासत ही होता है जी कि अक़ीदे का तअल्लुक़ अमूर मुमलकत से नहीं होगा, और जब पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो फिर इस्लाम उनका निशाना होता है कि इस्लाम का तअल्लुक़ जब अमूर मुमलकत से नहीं होगा तो उसे वो सेकुलर पाकिस्तान या सेकुलर रियासत समझते हैं। ठीक है। अब गांधी का भी ये नुक्ता नज़र था। गांधी क़याम पाकिस्तान की मुखालफत इसी बुनियाद पर करता था कि इस्लाम की बुनियाद पर कौमियत, कौम का तसव्वुर गलत है, इसलिए अलग पाकिस्तान की जो डिमांड है वो गलत है। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जी प्लीज़, मैं पहले वो दोहराना चाहता हूँ उनकी तहरीर से। 1946 जी में गांधी ने कहा कि मज़हब का हुकूमत से कोई वास्ता नहीं, ठीक है,
मज़हब हर शख्स का प्राइवेट मामला है। मज़हब का हुकूमत से भी मामला नहीं है, और मज़हब का कौमियत से भी मामला नहीं है, और मज़हब का मुमलकत के अमूर से भी मामला नहीं है। ये गांधी का नुक्ता नज़र है। ठीक है। अगर आज ये 1946 के बाद 76-70 साल के बाद कोई कहता है कि मज़हब का रियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है, तो वो गांधी की फ़िक्र का पैरोकार है, वो कायद आज़म की फ़िक्र का पैरोकार नहीं है। सही। और मैं बग़ैर किसी तअस्सुब के ये बात कह रहा हूँ, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा। अब कायद आज़म गांधी को जवाब देते हैं। कायद आज़म ने गांधी को जवाब दिया कि आज आप इस हकीकत से इनकार कर रहे हैं कि कौमियत की तश्कील में मज़हब का किरदार नहीं होता, लेकिन ख़ुद आपसे ये सवाल किया गया था कि ज़िंदगी में आपका मकसूद क्या है, और वो कौन सी क़ुव्वत मुहर्रका है जो हमें आमादा व अमल करती है। क्या वो मज़हब है या सियासत या मुआशरती इस्लाह? तो आपने कहा था कि वो मज़हबी जज्बा है जो हमें क़ुव्वत मुहर्रका अता करता है। यानी कायद आज़म ने पहले गांधी को ये याद करवाया कि आप तो मज़हब को क़ुव्वत मुहर्रका करार देते थे, क़ुव्वत अमल करार देते थे, और आज आप कहते हैं कि ताल्लुक़ नहीं है। और इसी को आपने हामिद वलीद साहब अपनी गुफ्तगू में डबल स्टैंडर्ड भी कहा था। जी बिल्कुल, कि गांधी का ये डबल स्टैंडर्ड, दोहरा मेयार था। और कायद आज़म उसे गांधी को ये जतला रहे हैं, ये याद करवा रहे हैं। फिर कायद आज़म ने आगे अपना नुक्ता नज़र पेश किया जी कि आप तमद्दनी, मुआशी, सियासी और खालिस मजहबी अमूर को अलग अलग शोबों में तकसीम कर ही नहीं सकते। ठीक है। ये वो गांधी को जवाब दे रहे हैं। गांधी को जी। जितने भी सेकुलर हिज़ात हैं जिनकी तहरीर का आपने हवाला दिया है, वो तो काबिल हवाला भी नहीं है। वो काबिल हवाला नहीं है। जितने भी सेकुलर फ़िक्र के लोग हैं उनके इमाम थे गांधी, और क़याम पाकिस्तान की मुखालफत में गांधी हो या नेहरू, उनका नुक्ता नज़र ही ये था कि मज़हब की बुनियाद पर कौमियत की बुनियाद नहीं हो सकती। ठीक, यही था ना जी। जी सही। और इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं। वो कहते हैं जी। और कायद आज़म अगर इस नुक्ता नज़र के कायल होते, गांधी और नेहरू की फ़िक्र से वो मुत्तफ़िक होते, तो वो पाकिस्तान का मुतालबा ही नहीं कर सकते। और गांधी के मुंह पर ना बताते कि आप पहले तो कहते थे कि मज़हब बुनियाद होती है, जी बिल्कुल, सियासत नहीं हो सकती है, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं, उसका ताल्लुक कोई नहीं है। जी। तो ये जो दोहरा मेयार है, कायद ने महात्मा गांधी के मुंह पर उसे वाज़े किया कि आपने पहले ये कहा था, आज ये कह रहे हैं। और इससे आगे भी कायद बड़ा वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि इसके बगैर तो तसव्वुर मुमकिन नहीं है। ये जो आप फरमा रहे हैं, आपकी इस बात से मुझे बड़ा खूबसूरत ख्याल आया जी कि गांधी और कायद आज़म में फ़र्क ही ये था। कायद आज़म की शान ही ये थी कि कायद आज़म डबल स्टैंडर्ड नहीं रखते थे। कायद आज़म की जो ज़ुबान पर होता था वही उनके दिल में। तभी तो उनके सुनने वाले कहते थे भले अंग्रेजी में बात कर रहा है, वो बात सही कर रहा है, लेकिन बात सही कर रहा है। हमें ये यकीन है। गांधी के बारे में ये नहीं कभी कहा। ये गांधी के बारे में नहीं, बल्कि गांधी के बारे में तो ये है कि जो वो कहते हैं वो उसके अंदर नहीं होता, और जो वो अंदर होता है वो कहते नहीं। इसी को मुनाफिक कहते हैं। अच्छा, ये जो आजकल के सेकुलर नाम नहाद सेकुलर नौटंकी दानिश्वर हैं, वो एक तो कहते हैं कि जो हमारे असासी मफरूजात हमने घड़ लिए हैं तो उस पर नजरसानी की ज़रूरत है। और फिर दूसरा कहते हैं कि करारदाद मकासद मखसूस कौमी तशख़्ख़ुस को उभारता है। तो एक तो भाई कोई असासी मफरूज़े तो हमने कभी नहीं खड़े थे, वो तो हक़ाइक़ हैं, हकीकतें हैं। और दूसरा ये कि किस किस्म के कौमी तशख़्ख़ुस जो कि आप करारदाद मकासद से जोड़कर अपने आप को उससे अलहदा करना चाहते हैं, इस हवाले से थोड़ी सी वजाहत कीजिए। गुजारिश कहना क्या चाहते हैं? गुजारिश में ये कर रहा था हामिद वलीद साहब कि करारदाद मकासद की मुखालफत की बुनियाद ये है कि करारदाद मकासद इस बात का ऐलान कर रही है जी, और ये भी ज़हन में रखें कि दस्तूर साज असम्बली वही दस्तूर साज असम्बली जिसके बारे में कायद आज़म ने कहा था कि दस्तूर जो बनाना है, आइन जो बनाना है, वो मैंने नहीं बनाना, वो दस्तूर साज असम्बली ने बनाना है। ये उसी दस्तूर साज असम्बली ने करारदाद मकासद मंजूर की। हाँ जी। अब मैं अर्ज़ करूँ कि हमारे सुनने वालों को ज़रा बताया जाए कि ये आम असम्बली नहीं थी जी, कि भाई कोई सेशन हो रहा है जिसके अंदर करारदाद कोई पास हो गई। ये तो वो असम्बली थी जिसमें पाकिस्तान के आइन के खद्दोखाल तय हो रहे थे, और वहाँ पर यह करारदाद पेश हुई और उसे
اتفاق رائے سے منظور کیا گیا. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ وہی دستور ساز اسمبلی ہے جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس دستور ساز اسمبلی نے پاکستان کا آئین بنانا ہے. اگلی بات ذرا میری تھوڑی سی سن لیجیے کہ قرارداد مقاصد سے ہر سیکولر فکر رکھنے والے کو تکلیف ہی یہ ہے. قرارداد مقاصد یہ کہتی ہے کہ اسلام ہمارا پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے. ٹھیک. اسلام کا تعلق پاکستان کے امور مملکت کے ساتھ ہوگا. صحیح. قرارداد مقاصد سے اور تکلیف کی وجہ ان کو نہیں ہے. لیکن پہلے میں یہ بات مکمل کر لوں کہ قائد اعظم علیہ رحمت نے فرمایا کہ آپ تمدنی، معاشی، سیاسی اور مذہبی امور کو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر ہی نہیں سکتے. مذہب انسان کے ہر معاملہ کے لیے اخلاقی بنیاد مہیا کرتا ہے. اگر مذہب نہ ہو تو انسانی اعمال اس بنیاد سے محروم رہ جاتے ہیں، اور جب زندگی ایسی بنیاد سے محروم رہ جائے تو وہ زندگی انسانی نہیں، محض گوگا آرائی اور ہنگامہ پروری بن کر رہ جاتی ہے. قائد اعظم اس انسانی زندگی کو انسانی زندگی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جس کا مذہب سے تعلق نہ ہو، اور قائد اعظم اس مذہب کو مذہبی ماننے کے تیار نہیں ہے جس کا انسانی زندگی سے تعلق نہ ہو، جس کا سیاسی زندگی سے تعلق نہ ہو، جس کا معاشی زندگی سے تعلق نہ ہو، جس کا معاشرتی زندگی سے تعلق نہ ہو. تو قائد اعظم نے تو گاندھی کا منہ بند کر دیا، اور قائد اعظم نے تو وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا کہ پاکستان، وہ جو لوگ جنہوں نے بعد میں یہ مطلب میں نے وہ مجھے ذرا ان کے بارے میں کوئی ایسی زبان نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ جس میں کوئی ہو کہ بھئی کوئی میں نفرت کی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن قائد اعظم نے تو وہ باب ہی ختم کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک تھوڑا سا آگے آنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ ضرور حامد ولی صاحب کو آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ جوشوا فضل الدین وہ مغربی پاکستان کے اسمبلی کے کرسچن ممبر تھے. تو انہوں نے مغربی پاکستان کے اسمبلی کے ممبر ہوتے ہوئے پاکستان کے دستور کے حوالے سے ایک پمفلٹ لکھا، اپنی رائے بیان کی. اب یہ دیکھیں ایک کرسچن اپنی رائے دے رہے ہیں، تو انہوں نے ایک کرسچن ہوتے ہوئے، اور کرسچن جو ہیں وہ زیادہ حساس ہیں، غیر مسلموں کے جو پاکستان میں حقوق ہیں ان کے حوالے سے کرسچن کمیونٹی زیادہ حساس ہے، اور وہ جو اپنے بنیادی حقوق کے حوالے سے زیادہ حساس ہے، میں اس کی رائے دینا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ قرارداد پاکستان کی، انہوں نے حامد صاحب بات کی کہ قرارداد پاکستان کی روح سے مملکت پاکستان کے دو بنیادی ستون ہیں. مملکت پاکستان کی بنیاد مذہب پر ہوگی، یعنی وہ قدر مشترک جو مشرقی اور مغربی پاکستان کو متحد رکھ سکتی ہے، اور اقلیتوں کے لیے تحفظات. دو باتیں کہ اقلیتوں کے لیے تحفظ، یہ قرارداد لاہور میں بھی بات ہوئی تھی، لیکن ساتھ ساتھ مذہب کی قائد اعظم نے پوری تشریح پیش کی تھی، اور پھر انہوں نے مسلم قومیت کی بات کی، اس بنیاد پر ہی پاکستان کی بنیاد. اور میں گزارش کروں گا، یہ بڑی خوبصورت بات میرے ایک ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان 14 اگست کو جب پاکستان مارز وجود میں آیا، وہ قدرتی طور پر دو ایسے حصوں پر مشتمل تھا جس کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا. تو یہ جو ایک منفرد جغرافیہ ہے پاکستان کا، کہ جس کے درمیان یعنی جغرافیائی ان کا آپس میں کوئی ملاپ ہی نہیں ہے. جغرافیہ کے حوالے سے وہ 1000 میل ایک دوسرے سے وہ دونوں علاقے دور ہیں، لیکن ان کا رشتہ پھر کیا ہے؟ واہ 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 واہ، ان کا رشتہ اسلام کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں 1000 میل سمٹ کر وہ زیرو لائن بن گئے ان کے. جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مطلب زیرو پوائنٹ ہے اسلام آباد کا، جہاں اسلام آباد کا آغاز ہوتا ہے، وہ سمٹ اس طرح گئے. یا یوں بھی کہہ لیجئے کہ ہندوستان کا وجود ان دو ریاستوں کے دو حصوں کے درمیان بے معنی ہو کر رہ گیا. جی، گزارش تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس لیے ہندوستان کا وجود بے معنی ہو کر رہ گیا کہ اس کے درمیان اسلام نے ایسا برج قائم کر دیا. جی کہ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جغرافیہ جو پاکستان کا تھا، جو 14 اگست کو پاکستان مارز وجود میں آیا، بڑی اعلیٰ بات، اس نے نظریہ پاکستان کی وہ تائید کر رہا ہے. وہ جغرافیہ بول بول کر اپنی زبان سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا رشتہ اسلام کے ساتھ ہے، اس لیے ہم ایک ہیں. ہمارا زمین سے پہلے جی اسلام کے ساتھ. اور یہ الفاظ قائد اعظم کے. اب میں دوبارہ قائد اعظم کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم کے دائرے سے تو میں نکلنا ہی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. اگر ویسے کسی مسلمان سے یہ کہا جائے
کہ قائد اعظم اور قرآن میں سے آپ کس کا انتخاب کریں گے، قائد اعظم یا اسوہ رسول میں سے کس کا انتخاب کریں گے، تو ہم یہ کہیں گے ہم اسوہ رسول کا انتخاب کریں گے، ہم قرآن کا انتخاب کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن قائد اعظم سے ہماری عقیدت کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم کی بصیرت نے ہمیں پاکستان دیا، اور ان کی بصیرت اور تدبر نے ہمیں پاکستان کا تصور، اس کی تشریح بھی خود کی۔ انہوں نے کہا علی گڑھ یونیورسٹی کو خطاب کرتے ہوئے کہ جب پہلے غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو پاکستان تو اسی دن پاکستان مارز وجود میں آ گیا، کیونکہ وہ جو مسلمان ہوا تھا وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا تھا، وہ دوسری قوم کا فرد بن چکا تھا۔ اس سے بہتر قائد اعظم نظریہ پاکستان کی تشریح کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا سر، ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان نوٹنکی دانشوروں کی دکھتی رگ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ سر ایک کہ ان کے باب میں ہونے والی ہر بات پر وہ نکتہ چینی کرتے ہیں، یہ کیا وجہ؟ حامد صاحب بڑی سادہ سی بات ہے، یہ جو شبیر احمد عثمانی صاحب کی ذات ہے، ان کے کوئی قد و قامت سے اختلاف نہیں ہے، ان سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان سے بھی رنجش یہی ہے کہ وہ اس قرارداد کو پاس کروانے والے، منظور کرانے والے میں ایک عالم دین تھے، لیکن ان کو یہ بات بھول جاتی ہے کہ وہ قرارداد وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پیش کی۔ ذرا دوبارہ غور فرمائیں کہ شبیر احمد عثمانی کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ عالم دین ہے، عالم دین، جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم دین ہونا ان کو اسلام بیزار حلقوں کے لیے ایک تکلیف دہ امر ہے۔ جی بالکل۔ لیاقت علی خان، عبدالرب نشتر، وہ عالم دین تو نہیں تھے، ٹھیک، ان سب لوگوں نے، اور چھوڑے 21 جو ممبر تھے دستور ساز اسمبلی میں، کسی مسلمان ممبر نے قرارداد مقاصد کے خلاف ووٹ نہیں دیا، بالکل ٹھیک۔ اور جب قرارداد مقاصد کے خلاف انہوں نے ووٹ نہیں دیا تو پہلے آپ 21 ارکان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بار پر میں آپ کو کہوں گا عامر صاحب کہ یہ وہ ارکان ہیں جو قائد اعظم کے ساتھی تھے، جو قائد اعظم کے تصورات کو سمجھتے تھے، جو قائد اعظم کی تعلیمات کو سمجھتے تھے، اور اگر قائد اعظم کی تعلیمات کو نہیں سمجھتے تھے تو براہ راست قائد اعظم کی تعلیمات کی میں بار کر دیتا ہوں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قائد اعظم نے جب امریکہ کے عوام سے ریڈیو پر خطاب کیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے عوام سے مخاطب نہیں ہے، امریکہ ایک انٹرنیشنل، مطلب وہ اس کا جب ایک انٹرنیشنل ریڈیو پر براڈ کاسٹ کسی لیڈر کی آئے گی تو اس کی ایک بین الاقوامی حیثیت ہو جائے گی، یعنی وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو دستور بننا ہے اس کی حتمی شکل کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہے، یہ قائد اعظم کا یقین ہے، اور قائد اعظم کے یقین محکم نے ہمیں پاکستان دیا، اور یہ قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ وہ جو دستور بننا ہے اس کی حتمی شکل کیا ہوگی یہ مجھے نہیں پتا، وہ دستور ساز اسمبلی نے بنانا ہے، اور اسی دستور ساز اسمبلی نے بنانا ہے جس دستور ساز اسمبلی نے جب قرارداد مقاصد منظور کی تو ان کو پیٹ کا درد اور پیٹ کا مروڑ جو ہے وہ مطلب شروع ہو گیا۔ اچھا، ان کے بغض و عناد کا عالم یہ ہے کہ اس سے بھی انکار کرتے ہیں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے دستور ساز اسمبلی میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا، اور پھر آگے بڑھ کر انہی مضامین میں غزوہ ہند کے حوالے سے جو ایک تصور پایا جاتا ہے اس کا بھی تمسخر اڑاتے پائے جاتے ہیں۔ تو مذہب سے جو بیزاری ہے ان نوٹنکی دانشوروں اور سیکولر دانشوروں کے ہاں، وہ اس کا سبب کیا ہے؟ کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کا تھوڑا سا ماضی کھنگال کے دیکھیں گے تو ان کا کوئی بڑا ضرور مذہبی عالم ہوگا جس کے رد عمل میں یا بیزاری میں یہ پورے مذہب سے بیزار ہوتے نظر آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جتنے بھی آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ علماء کرام جنہوں نے قیام پاکستان سے اختلاف کیا وہ بھی ایک بڑی تعداد تھی، لیکن جنہوں نے قیام پاکستان سے اختلاف کیا وہ سیکولر ذہن رکھنے والے تھے۔ ان معنوں میں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس دستور ساز اسمبلی کو مانتے تھے جس میں ہندوؤں کی، غیر مسلمانوں کی وحشیانہ اکثریت تھی، اور اس کے ہوتے ہوئے اسلام 1 انچ پر بھی نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب ان علماء کرام کے سامنے تو میں خود سوالیہ نشان رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ علماء کرام ہیں، اسلام کے علم بردار ہیں، تو آپ گاندھی اور نہرو سے مل کر
اس ملک میں، اس ریاست میں جس میں ان کی اوور ویلمنگ میجارٹی ہونی تھی، اسلام کو کس شکل میں نافذ کر سکتے تھے؟ وہ تو اسلام کو نافذ کرنے کی اگر بات بھی کرتے تھے تو وہ اس لیے ان کی بات میں مطابقت نہیں ہے کہ وہ جس ریاست کی تائید کر رہے ہیں متحدہ ہندوستان میں، وہاں اسلام نافذ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب میں دوبارہ قائد اعظم کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ بالکل ٹھیک کہ جب تمام صوبے پاکستان میں شامل ہو گئے تو صوبہ سرحد اس لیے شامل نہیں ہو سکا کہ وہاں کانگریس کی حکومت کی 46 کے انتخابات کے بعد، تو اس لیے وہاں ریفرینڈم کروانا پڑا۔ تو ریفرینڈم میں ان کی رائے لینا پڑی کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان۔ اس وقت حامد ولی صاحب جو ان کی قیادت تھی، جو کانگریس کے حامی وہاں پٹھان سیاستدان تھے، عبدالغفار خان صاحب اور ان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب ان کو کہتے تھے، تو انہوں نے یہ ایک نیا نعرہ لگا دیا کہ ہم آزاد پٹھانستان چاہتے ہیں اور ہم وہاں شریعت کے لاز کو نافذ کریں گے، اسلامی لاز کو نافذ کریں گے۔ تو اس وقت قائد اعظم نے جواب دیا، جس طرح پہلے وہ گاندھی کا انہوں نے بکھو ٹھپا، تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ دونوں سیاستدان متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، کیا یہ اپنے آپ کو اسلام کا علمبردار کہہ سکتے ہیں کہ متحدہ پاکستان میں ہندوؤں کی اوور ویلمنگ میجارٹی کو ہوتے ہوئے یہ وہاں اسلام کو نافذ کیسے کر سکتے ہیں؟ کتنی گہری نظر تھی حضرت قائد اعظم کی اپنے ارد گرد کے سیاستدانوں پر، الفاظ پر، ان کے موقف کی تبدیلی کا رویوں پر، کہ یہ کبھی کچھ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے جی جی جی، اور قائد اس باتوں کو عوام کے سامنے رکھتے رہے جی۔ اور عامر صاحب گاندھی کا اور دوسری طرف انہوں نے خان برادرز کا ایک رکھا ہاں جی، ان کو، ان کے کردار کو ان کے سامنے۔ دوسرا یہ ہے کہ استدلال میں اتنی قوت ہوتی تھی کہ اس استدلال کا، اس دلیل کا جواب دینا ممکن نہ ہو جاتا، ممکن نہ ہوتا حقائق کی وجہ سے، حقائق کی وجہ۔ اگلی بات قائد اعظم نے کہی کہ یہ ان کا زہریلا پروپیگنڈا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد پٹھانستان میں ہوگا، اور اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں مسلمانوں کی میجارٹی ہوگی دستور ساز اسمبلی میں، وہاں دستور شریعت کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ اور دوسری دلیل غور کریں کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی جس اسمبلی میں، وہاں قانون سازی شریعت سے متصادم کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی دلیل دیکھیے، بہت اعلیٰ بات۔ اور یہ میں عرض کرتا ہوں، یہ تو بات ہے 1947 کی، ہاں جی، یہ سر تقریباً بات ہے جون 1947، جون 28 کی ان کی قائد اعظم کی یہ تقریر ہے، یہ ڈان میں چھپ چکی ہے جو انہوں نے ان کو جواب دیا۔ اور پھر 11 اگست آ جاتا ہے، پھر 11 اگست کے بعد 14 اگست بھی آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آخری زندگی کے لمحات تک جو ان کی سب کی زندگی کی آخری تقریب ہے، اگر میں اس کا بھی حوالہ دوں تو وہ اسٹیٹ بینک کا افتتاح تھا، جس میں وہ معیشت کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان، میں بڑی مطلب گہری نظر سے اس بات کا جائزہ لوں گا کہ ہم جو اسلامی معیشت ہے، وہ اسلام کے جو معاشرتی فلاح کے اصول ہیں، معاشرتی برابری، انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف پر مبنی معاشی انصاف، وہ آپ قائم کریں، اور مجھے اس میں بڑی دلچسپی ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے پہلے یہ معاشی برابری، معاشی مساوات اور معاشرتی انصاف پر مبنی اسلام کے اصولوں پر وہ معاشی نظام استوار کیا جائے، اور پھر اس کو ایک ماڈل کے طور پر پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے پیش کیا جائے، یہ ان کے خیالات ہیں۔ اور میں دانستہ طور پر 11 اگست کی ان کی تقریر کے بعد کی تقاریر کا اس لیے حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اگر ان میں تھوڑا سا بھی عقل ہے یا ان کی نیت میں فطور نہیں ہے، تو وہ قائد اعظم کی رہنمائی سے قائد اعظم کی ہر تقریر کی تشریح، کیا خوبصورت، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید کی پہلی تشریح قرآن مجید سے ہی ہونی چاہیے۔ جی 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 جی، تو حضرت قائد کے خطاب کی، ان کے خیالات کی پہلی تشریح ان کے مکمل جو ایک طرز زندگی تھا یا جو ایک اپروچ تھی ان کی، اس سے ہونا چاہیے کہ آپ ایک چیز کو آئسولیٹ کر کے، مثلا دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تقریر 20ویں صدی میں سیکولرزم کی بہترین تشریح ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور ان کے خیال میں یہ تو نہرو سے بھی بہتر تھی۔ اور پھر آگے دیکھیے کہتے ہیں کہ قائد کی یہ تقریر لنکن کے گیٹس برگ خطبے،
چرچل کی خون پسینہ اور مشقت، مارٹن لوتھر کنگ کی میرا ایک خواب ہے، اور جان ایف کینیڈی کی میں برلن کا شہری ہوں جیسی تقاریر سے مناسبت رکھتی ہے۔ ان کوتاہ عقلوں سے کوئی پوچھے کہ ان سے تو مناسبت رکھتی ہے اور نہیں رکھتی تو اسلام کے ذریعے اصولوں سے نہیں رکھتی۔ میں عرض کروں حامد صاحب، جی آپ نے مجھے ایک ایسی طرف توجہ دلا دی ہے، جی بالکل، اور بڑا اچھا کیا ہے کہ آپ نے ان کی تحریر کو، ان کے کالم کو مطلب بڑی توجہ سے پڑھا، اور ان کے نقطہ نظر کو بھی پیش کرنا چاہیے۔ ٹھیک، وہ کہتے ہیں کہ 11 اگست کی تقریر جو ہے ان کی، یہ سیکولرزم کی بہترین تشریح ہے۔ اب میں ان کی خدمت میں قائد اعظم کی ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں، جی، جو فروری 1948 فروری 1948 سے۔ ٹھیک ہے جی۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میرے پیش نظر ہمیشہ اسلامی ڈیموکریسی کا اصول رہا ہے۔ پہلے تو یہ اسلامی جمہوریت کی اصطلاح سے ہی سیکولر حضرات کی موت واقع ہو جانا چاہیے، اور دوسری آپ نے بار بار یہ سوال کیا تھا شبیر احمد عثمانی صاحب کا، اب یہ قائد اعظم کی بات ہے جی، شبیر احمد عثمانی صاحب کے خلاف لٹ پکڑ کر دوڑنے والے، اب پھر قائد اعظم کی بھی یہ بات سن لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اسلامی جمہوریت۔ انہوں نے اس کے آگے فرمایا، یہ میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات کا راز ان سنہرے اصولوں کے اتباع میں ہے جنہیں ہمارے مکنن اعظم مکنن اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا تھا۔ حضور نبی کریم کو قائد اعظم مکنن اعظم کہتے ہیں، یعنی سب سے بڑا لیجسلیٹر، یس یس یس، سب سے بڑے قانون ساز، گریٹ لا گیور۔ گریٹ لا۔ اچھا، جو لا ہے اس کا ریاست سے تعلق ہوتا ہے، صرف فرد تک تعلق نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، مطلب لا جو ہے وہ ریاست کے لیے، اور اسلام تو عالمگیر ہے، تو وہ تو پوری دنیا کے لیے آیا۔ یہ حامد صاحب ذرا سن لیں، مکنن اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی ڈیموکریسی جمہوریت کی بنیاد حقیقی اسلامی نظریات اور اصولوں پر رکھنی چاہیے۔ ہمیں اپنی جمہوریت کی بنیاد حقیقی اسلامی اصولوں پر رکھنی چاہیے۔ یہ بڑا واضح قائد کا میرا حامد صاحب یہ آخری جی آپ سے سوال ہے، آپ کی توسط سے ان کی خدمت میں سوال ہے کہ کیا یہ قائد اعظم کی یہ تقریر یہ بھی سیکولرزم کی بہترین تشریح ہے؟ واہ واہ واہ، اگر یہ سیکولرزم کی بہترین تشریح ہے تو پھر آپ اس قائد اعظم کے فرمان کو تسلیم کر لیں، اور پاکستان میں اسلامی جمہوریت ہونی چاہیے، اسلامی اصولوں پر بیسڈ ہونی چاہیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکنن اعظم کے اصولوں کا ہمیں اتباع کرنا چاہیے۔ یہی پاکستان کا تصور ہے، یہ قائد اعظم کا تصور ہے پاکستان۔ آپ کا بہت شکریہ آصف علی صاحب، آپ نے مختصر وقت میں دلائل کے ساتھ حضرت قائد اعظم کی تقاریر کے حوالے دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ جو آج کے نام نہاد سیکولر طبقے ہیں وہ 11 اگست کی تقریر کو لے کر یا پھر قرارداد مقاصد کو لے کر جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انہیں ضرورت ہی اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ اس معاشرے نے نظریہ پاکستان، قرارداد مقاصد اور 11 اگست 1947 کی تقریر کو انہی پیرائے میں سمجھا ہوا ہے جو قائد اعظم چاہتے تھے، اور یہ اگر اس سے ہٹانا چاہتے ہیں تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بہت مہربانی۔